वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और यकीनन कुदरत के खेल निराले होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत है। जब आजमाइश की घड़ी हम पे आए और बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए, कोई ऐसा हादसा हो जिससे अकल दंग रह जाए, हमारी हकीकत, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाए, तो उस वक्त किस तरह सब्र किया जाए? एक आजमाइश को फ़ेस करने का सबसे मसनून तरीका क्या है? किस तरह अपने दिल दिमाग को उस वक्त यकसुई की तरह के साथ अल्लाह ताला की तरफ राग़िब करें? आज इस पर रहनुमाई लेंगे हमारे उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद हैं। और यकीनन ये बड़ा अहम एक सवाल है, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह अक्सर तकलीफ़ की घड़ी में अल्लाह ताला वैसे तो हमें दिन रात नवाज रहे होते हैं, लेकिन उस तकलीफ़ की घड़ी में यकायक हमारे ज़बान से कभी कभार कुफ्र के कलमात भी निकल जाते हैं, हम ब्लेम गेम में चले जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं और समझ नहीं पा रहे होते कि ऐसा हादसा हमारे साथ क्यों हुआ। इससे इज्तनाब कैसे किया जाए, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। सबसे पहला सवाल बिफ़ोर आई हेड टू द किचन और बाकी चीज़ों के बारे में बात करें अल्लामा साहब आपसे, कि ये जो तकलीफ़ है उसमें इंसान जब बिलबिला उठता है तो तमाम नेमतें, तमाम आसाइशें, अल्लाह ताला की जो लाख उसने हम पे एहसानात किए हैं वो भूल जाता है और सिर्फ तकलीफ़ उसके जहन में होती है। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात इंसान को अपने जहन में सोच लेनी चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें इस दुनिया में भेजा है और हमें कुछ इम्तहानात से भी गुज़रना है, और कुछ हमारे गुनाह, हमारी गलतियाँ ऐसी हैं जिनकी वो परवरदिगार ये चाहता है कि इस दुनिया में हमें सज़ा मिल जाए, तो हम जब उसकी बारगाह में जाएं तो हम उन गुनाहों से और उन गलतियों से पाक साफ़ हों। दोनों सूरतों में अगर आजमाइश है तो हमें ये सोचना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हम जैसे गुनाहगारों को इस काबिल समझा कि हमें आजमाइश, हमें इम्तहान में डाला। ज़ाहिर है कि इम्तहान में अल्लाह उसी को डालेगा, उसी से इम्तहान लेगा जिसे इस काबिल समझता हो कि वो इस इम्तहान से गुज़र सकता है। तो हमें बजाय इसके कि ये ब्लेम गेम करें कि अल्लाह ने मुझे ही क्यों किया, मेरे साथ, ये अक्सर देखा है जब कभी किसी के साथ हादसा हो जाता है तो अक्सर ये जुमला आता है कि साहब अल्लाह ने ये मुझसे क्यों किया, मेरे ही साथ क्यों हुआ, ये ज़्यादती मुझसे क्यों हुई। हालांकि अगर हम अपने अतराफ़ में देखें तो हमें ये नज़र आए कि जो जुल्म या जो ज़्यादती या जो इम्तहान या जो आजमाइश हमारे साथ हुई है, इससे कहीं ज़्यादा लोगों के साथ हुई है। कहीं ज़्यादा लोगों ने बड़े इम्तहानात दिए हैं, बड़े बड़े इम्तहानात से गुज़रे। और फिर अगर हम ये देखें कि उसके जो महबूब बंदे हैं अम्बिया कराम, औलिया कराम, वो कितनी सख्त मुसीबतों से और सख्त कितने इम्तहानात से और सख्त मुश्किलात से गुज़रे हैं कि आरों से काट दिया गया, औलादों को सामने ज़िबा कर दिया गया, वतन बदर कर दिया गया, उनसे सब कुछ उनका छीन लिया गया। तो अगर हम ये देखें कि ये जी हम ही, तो हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है जब अम्बिया इन इम्तहानों से गुज़रे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह के महबूब तरीन बंदे अगर इम्तहान से गुज़र सकते तो हमारी खुशनसीबी कि हमें उस अल्लाह ने फ़हरिस्त में डाला कि जिसमें इस आजमाइश हमसे गुजारा। और दूसरी तरफ अगर हम ये सोचें कि आजमाइश तो बहुत बड़े लोगों की होती है, हम तो गुनाहगार, हम अपने गुनाहों की तरफ भी तो देखें, हम अपनी गलतियों की तरफ भी तो देखें, कितनी नाफरमानियाँ हम उसकी करते हैं, कितनी हम उसकी मासियत करते हैं, कितने उसके अहकाम को हम टालते रहते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि परवरदिगार ने हमें इसी दुनिया में सज़ा दे दी हमारे उन गुनाहों को, ये भी तो उसका रहम और करम है। अगर वो इसको, इस सज़ा को रोक के हमें वहाँ दे तो वहाँ तो फिर माफ़ी का कोई डर भी नहीं है, डर भी नहीं है। बेशक बेशक। मौलाना साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम मौजिज़ों की बात करते हैं, और मुझे लगता है कि कभी कभार शायद दिल को ये ढारस, अगर जैसे अभी बात हो रही थी मसाइब की, आजमाइशों की, कोई इंसान अगर आपके साथ बुरा करे, कोई ऐसा तकलीफ़ दे एक्सपीरियंस आपका किसी शख्स की वजह से हो, तो कहीं ना कहीं आप उसको ब्लेम करके, उसको बुरा समझकर एक तरह से अपने आप को दिलासा दे देते हैं। लेकिन जब हम बात करें किसी कुदरती आफत का, जैसे कि ये वबा है, या फिर हम बात करें किसी तैयारा हादसे का, जिस तरह के आज एक एनिवर्सरी है, उस वक्त सब्र करना लोगों को ज़्यादा मुश्किल लगता है। आपकी क्या उनको तलकीन होगी, क्या उनको आप मैसेज देंगे? जी, यकीनी तौर पर ऐसे हादसा जिसमें इंसान बेबस हो जाए और तमाम तर वसाइल के बावजूद बेख्तियार हो जाए, तो उसमें उसे सब्र का आना मुश्किल होता है। लेकिन सब्र की तारीफ़ ही यह है कि सब्र इंद सदमतिल ऊला, सब्र कहते ही उसे हैं जो सदमा पहुँचते ही इख्तियार किया जाए, वरना वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। एक वक्त आता है कि सब्र आ ही जाता है, और जो इम्तिहान अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से देना चाहता है
حدیث شریف میں آتا ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یصبہ، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تکلیف اور دکھ پہنچا دیتا ہے. اور میں یہ اس کی تشریح میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. کبھی کبھی موت بھی جی زندگی سے بڑھ کر اللہ کا انعام ہوتی ہے، کیونکہ ایسی زندگی جو خود اللہ کی نافرمانی میں گزرے، جو اپنے لیے وبال بن جائے، جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے شرمساری کا باعث بن جائے، اس سے اچھی وہ موت ہے. اور بالخصوص ایسی موت جو شہادت کی موت ہو. تو یقینی طور پر لوگ یہ کہہ رہے تھے اس زمانے میں جب یہ حادثہ ہوا پچھلے سال کہ کووڈ کا بہت خطرناک سلسلہ چلا ہوا تھا اور اس سے لوگ ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے، لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ اس کا شکار ہوئے. وہ لوگ جو بالکل محفوظ تھے، سیفٹی بیلٹ باندھے ہوئے تھے، ہر طرح سے چیک ہو کر آئے تھے، وہ بھی اس کا شکار ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے ایک کتاب تقدیر میں سب کچھ لکھ رکھا ہے، کل فی کتاب مبین، ہر چیز لکھا ہوا ہے. تو جو ہونا ہے اور جو ہو چکا وہ سب لکھا ہوا ہے. ہمارے اختیار میں جتنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہی فرق بتاتا ہے کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے، مختار کل کون ہے اور بندہ کون ہے. تو جو بندہ ہے وہ اللہ کی ملک ہے، اس کی ملکیت ہے. آپ کے پاس 10 سوٹس ہیں اور آپ اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتی ہیں پہننے کے لیے، باقی 9 کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے چوں چراں کریں کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں یوز کیا. تو اسی طرح بندے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے جس کام کے لیے چنتا ہے، جسے چاہتا ہے جتنی زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جب اپنے پاس بلا لیتا ہے. اور کون ہے ایسا جو ہمیشہ کے لیے آیا ہو؟ ہم سے پہلے بھی جتنے آئے وہ بھی گئے ہیں اور آنے والے بھی یاد ہے جائیں کہ گے. جیسے یہ خبر آئی اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ریاکشنز، لوگوں کے ذہنوں میں کئی گمان آنے شروع ہوئے ہیں، لوگوں نے اس کو اپنے طریقے سے دیکھنا شروع کیا. لیکن واقعی آخری ایام رمضان المبارک کے مشکلات کا دور ویسے ہی تھا، خوف و ہراس تھا، اور یہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید کرنے کے لیے واپس آ رہے تھے. لیکن بحالت روزہ ان میں سے کئی ہمیں یقین ہے کہ روزے کی حالت سے ہوں گے جن کا یہ شاید سوچنا تھا یا یہ پلان تھا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے افطار کا کوئی اور ہی سامان تھا کہ فرشتوں کے ساتھ ان کی افطار ہوئی. تو یقیناً اپنے دل کو ہم دلاسا دیتے ہیں. لیکن آپ سے میں ضرور شہداء کی اقسام پہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ہم کئی دفعہ ایسے حادثات جب ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، اور آن لائن بھی میں کئی دفعہ یہ سوال کر رہی ہوئی کہ کیا یہ ہم ان کو دلاسا دینے کے لیے ان کا شمار شہیدوں میں کر دیتے ہیں کہ ایک طرح سے آپ کو کہ نہیں جی اپنے کام کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں، روزے کی حالت میں کوئی پڑھائی کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا تو اٹس آل رائٹ، یا واقعی اس کا اشارہ ہمیں قرآن حکیم میں اور شریعت کی روح سے بھی ملتا ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن ذرا بڑھتے ہیں ہم کچن کی طرف جہاں پہ کیا بن رہا ہے آج تو میں نے آپ سے ریسیپیز بھی نہیں پوچھی سلما جی. چکن ہو رہی ہے میرینیٹ. ٹاپک اس قسم کا تھا، پھر میں نے بھی نہیں آپ کو کچھ کہا اور بس ایسے دل برداشتہ انسان ہو جاتا ہے. آج بن رہا ہے ریڈ چکن. اوکے، میں نے اس میں کچا چکن آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے دکھانے کے لیے کہ آپ نے اس طرح میرینیٹ کر کے جو ہمارے ریسیپی کارڈ چل رہا ہے پلیز 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 اس کو آنکھیں بند کر کے بنائیے، بہت اچھا. اور 15 ڈیز تک اگر آپ فریج میں رکھتے ہیں یہ چکن خراب نہیں ہوگا. اچھا ویسے کم از کم ٹائم میرینیشن کا سلما جی کتنا ہونا چاہیے؟ بیکاز مثال کے طور پہ اگر آپ نے اس کو افطار میں بنانا ہے تو ظہر کے وقت یا عصر کے وقت اس کو میرینیٹ کر لیں. مطلب ایک دن پہلے کرتے ہیں تو زیادہ اچھا بنتا ہے، لیکن ادروائز یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 آورس کم سے کم ضرور. اگر جھٹ پٹ دل چاہے تو 2 گھنٹے پہلے اس کو میرینیٹ کر لیں، پھر اس سے محظوظ ہوں. نہیں ہے تو آپ سحری میں بھی کر کے رکھ سکتے ہیں، ایک دن پہلے بھی کر سکتے ہیں. بہت ایزی ریسیپی ہے. اس میں کارن فلاور ہے، اس میں فلاور ہے، میدا ڈلا ہوا ہے، اس میں سویا ساس ہے، سرکہ ہے، انڈا ہے، اور اس کی ساس جو بنتی ہے وہ بڑی ہی سادی سی ہے. صرف گارلک ہے، اولیو آئل ہے، اس کے ساتھ ہم اچھی طرح بیٹ کر لیتے ہیں، اس سے ایک پیسٹ بنتی ہے. اور اس میں میں نے تھوڑی سی چلیز ایڈ کی ہیں اور پیپریکا ایڈ کیا ہے تاکہ اس کا اور فلیور انہینس ہو جائے. ساتھ میں نے بنائے ہیں منسڈ رولز. اٹس اے پف رولز، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر میں نے ساس بنائی ہے جو کہ اسپینش کے ساتھ بنائی ہے، وائٹ ساس بنائی ہے، اور وہ بہت ہی مزیدار، بہت ہی یمی ہوگا. ساتھ میں ایک بہت ہی لذیذ میٹھا بنا رہی ہوں جو کہ مکسچر ہے، وہ ہے ہمارا فالودہ مکس، لذیذہ فالودہ مکس. ہمارے پاس سحر کے لیے پھینیاں جو ہوتی ہیں وہ پڑی ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس پھینیاں ہیں، پھینیاں رکھ لیں، کجلے ہیں، کجلے رکھ لیں. آپ نے وہ سیٹ کر لیے کسی بھی ڈونگے کے اندر. اچھا میں رکھتی ہوں کیا ہوں، پوری گول پھینی رکھتی ہوں، اس پہ یہ دودھ گرم کرتی ہوں اور پھر ڈالتی جاتی ہوں. لیکن یہ دودھ جب اچھی طرح گرم ہو جائے گا تو تھوڑا روم ٹیمپریچر پہ آنے دیجیے گا، پھر ڈالتے جائیے. لیکن یہ ہرے رنگ کا کیوں ہے؟ یہ کون سا فالودہ مکس ہے؟ فالودہ مکس ہے. اوکے، لیکن یہ کیسری والا آپ نے رکھا ہے؟ یعنی جو 2 طرح کے فالودہ مکس آتے ہیں نا، اس میں بھی ایک ہے ربڑی اور دوسرا ہوتا ہے جیلی فالودہ. یہ جیلی فالودہ ہے.
آپ نے کلفہ فالودہ یوز یہ کیا ہے. ایک کلفہ فالودہ ہے اور اس جی. کے ساتھ آپ کو کونس بھی ملیں گی, آپ اسے بھی سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں, اس کی ریسیپی کو بھی فالو کر سکتے ہیں. اچھا میں ذرا بنا رہی ہوں عید کا کیک چھینی کے ساتھ, اوکے. تو وہ بس آپ کو اچھا ویسے میرا فیوریٹ اس میں ربڑی فالودہ سے زیادہ مجھے جیلی فالودہ پسند ہے, بیکاز جیلی از جیلی, لیکن کلفہ فالودہ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. زبردست جی. اس کی فائنل پہ جو لک نکل کے آئے گی وہ آپ کو دکھائیں گے. ابھی لیتے ہیں, آج میں کچن سے ہی بریک لے لیتی ہوں, آج یہیں سے بریک پہ چلتے ہیں جی. واپس آئیں گے تو ذرا جو گفتگو ہماری چل رہی ہے اس کو بھی آگے بڑھائیں گے, اور یقیناً ان ریسیپیز کا بھی جو فائنل لک ہے, پریزنٹیشن ہے, وہ بھی دیکھیں گے. سو اسٹے ود اس. علامہ صاحب سے پہلا سوال آپ سے شہداء کے حوالے سے ہی, جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے ذریعہ معاش کے لیے, روزگار کے لیے گھر سے نکلا, یا پھر کوئی اسٹوڈنٹ ہے, طالب علم ہے, پڑھائی کے لیے نکلا اور اس طرح کی ناگہانی آفت یا حادثہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, تو ہم ٹیلی ویژن اسکرین پہ اکثر اس کو شہید میں شمار کرتے ہیں. کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ نہیں, دیکھیے شہید کا جو لفظ جو معنوی طور پر استعمال ہوتا ہے, اصل میں شہید کے معنی ہیں تو ویسے گواہ کے ہیں, اور یہ گواہی کا کمال وہاں ہوتا ہے جہاں انسان اللہ کی صداقت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی سب سے عزیز ترین شے اپنی جان کو قربان کر دے, جانتے ہوئے, مانتے ہوئے. یہ نہیں کہ اچانک بے خبری میں نہیں, یعنی جب جیسے مجاہد جہاد کے لیے جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ وہ خطرہ مول لے وہ خطرہ مول رہا ہے کہ جس میں اس کی جان جا سکتی ہے, جس میں جان جانے کے امکانات. اچانک جا رہے ہیں, کہیں حادثہ ہو گیا, یہ شہادت کے زمرے میں نہیں آتا. لیکن کچھ سفر ایسے ہیں کہ جن سفر میں اگر موت آ جائے تو وہ اسے افضل قرار دیا گیا ہے, یا اس کی فضیلت قرار دی گئی ہے, یا اس کی تعریف قرار دی گئی, لیکن شہادت کے زمرے میں وہ نہیں آتا. لیکن آپ جس طرح ہم نے ایک دور دیکھا علامہ صاحب یہاں پہ دہشت گردی کا, انتہا پسندی کا, ہمارے اسکول, ہمارے مدارس, ہسپتال, یہاں تک کہ ہماری مساجد محفوظ نہیں تھی. وہاں پہ جب حملہ ہوتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے یعنی ایک شخص ہے جو نماز پڑھنے کی نیت سے گیا ہے یا اپنا کام کر رہا ہے, ہسپتال میں ایز اے ڈاکٹر کام کر رہا ہے, تو کیا ایسے حادثے کی صورت میں, ایسے حملے کی صورت میں اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا؟ جو بے گناہ شہید ہوئے ہمارے یہاں, اس میں کئی قسمیں ہیں, بازاروں میں بھی ہوئے, مساجد میں بھی ہوئے, اور دفاتر میں اور مقامات پر ہوئے. ظاہر ہے کہ باقی تو سب روٹین لائف ہیں, لیکن جو عبادت گاہوں میں شریک ہوئے, شہید ہوئے, اگرچہ کہ وہ ذہنی طور پر اس آمادگی کے ساتھ نہیں گئے تھے کہ یہاں انہیں شہادت ملے گی, وہ تو گئے تھے عبادت کے لیے, اور کہیں ان کے ذہن میں اور تصور میں ایسا نہیں تھا کہ یہاں پہ ہمیں بم دھماکہ ہو جائے گا اور ہم شہید کر دیے جائیں گے. لیکن چونکہ وہ تھے بارگاہ الہی میں, مقصد الہی میں, تو اسے آپ شہادت کے مفہوم میں معنوی میں نہیں, مفہوم میں آپ استعمال لے سکتے ہیں. بالکل صحیح. عامر بھائی آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ کیونکہ ایک دل کو صبر بھی آتا ہے. میں نے کئی جب لواحقین سے بات کی ہے, فیملیز سے بات کی ہے, ان کے لیے بڑی ڈھارس ہوتی ہے. وہ اس بات کو بڑا افضل مانتے ہیں کہ چلیں ایک حق کی راہ میں گیا تھا بندہ, چاہے وہ بے شک اپنے کام سے کیا ہو, اپنے غرض سے کیا ہو, اور اس کا شہید کہلانا ان کو تسلی دیتا ہے. آپ اس کو بالکل اگر لیکن شرعی طور پہ دیکھا جائے تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ شہید کا براہ راست جو اطلاق کیا گیا ہے وہ ان لوگوں پر جو میدان جہاد میں اللہ کی خاطر لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کرتے ہیں. اور قرآن نے لفظ شہید ان کے لیے استعمال نہیں کیا, حدیث نے اس کی کیٹیگرائز کیا ہے. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو, کیونکہ جس کاز کے لیے انہوں نے جان دی ہے وہ تو قوموں کو زندہ کر گئے, تم انہیں مردہ کہہ کر اوروں کو کیا سبق دو گے؟ تو وہ اس معنوں میں زندہ نہیں جس طرح آپ اور ہم, لیکن تمہیں شعور ہی نہیں ان کی حیات کا. پھر جہاں آپ نے جو سوال فرمایا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت کے شہید کون ہیں, تو صحابہ کرام نے یہی جواب دیا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں, قتل ہو جائیں قتال کے دوران. تو اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ 7 قسم کے اور بھی لوگ ہیں جو شہادت کا درجہ پائیں گے اگرچہ وہ اپنے بستر پر فوت ہوئے ہوں. جن میں سے ایک الغریق ہے, الحریق ہے, البطون ہے, یعنی وہ جو وبا کے دنوں میں صبر کرتے ہوئے فوت ہو جائیں. اس طرح تعاون کی ایک بیماری ہے آج جو کووڈ کی بیماری ہے, اسی طرح سے جو لوگ سمندر میں ڈوب کر فوت ہو جائیں, یا جو آگ میں جل کر فوت ہو جائیں,
اور پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے حق حلال کی کسب مال کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی خاطر لڑتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہادت درجے پر آئے گا. جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ شہادت کے معنی گواہی ہیں، اور دوسرا کلمہ بھی ہم کہتے ہیں شہادت معنی گواہی. تو یہ وہ گواہی ہے جو بندہ ایمان شعوری طور پر اختیار کرتے ہوئے دیتا ہے اور پھر اسی پر زندگی گزارتا ہے. دن میں 5 مرتبہ نماز میں شہادت دیتا ہے، رمضان میں روزوں میں شہادت دیتا ہے، جب موقع آتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی موت آتی ہے تو اگرچہ وہ بستر پر فوت ہو رہا ہو لیکن چونکہ وہ اپنے ایمان کی شہادت دیتے ہوئے فوت ہوتا ہے تو اس کی تمنا آرزو کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. اب یہ لوگ جو طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوئے، یقیناً یہ جل کر ان کی یعنی وفات ہوئی، شہادت ہوئی. تو شہادت کا ایک رتبہ ہے اصل میں، اور یہی وہ اطمینان قلب ہے، ایک بشارت ہے نا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہے کہ صحابہ کرام نے شور کیا کہ فلاں شہید، فلاں کی شہادت مبارک ہو. تو میں تمہیں کیا پتا کہ وہ شہید ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو اگرچہ یہ ایک بھید تو ہے کیونکہ یہ قیامت میں نہیں پتہ چلے گا کہ کون شہید ہوا اور کس کی شہادت مقبول ہوئی مردود ہوئی، لیکن ایک بشارت کے لیے، دلوں کے اطمینان کے لیے کہ بہرحال کلمہ طیبہ پر وفات ہوئی، روزے کی حالت میں وفات ہوئی اور پھر جل کر، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں بشارت بھی ہے. تو ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بھی اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کی موت عطا فرمائے، اور جو ان کے پسماندگان ہیں، کیونکہ وقت جس طرح میں نے عرض کیا کہ مرہم ہوتا ہے، ایک وقت گزرتا ہے اور سب نارملائز ہو جاتا ہے. تو انہیں سوچنا چاہیے کہ زندگی پانی کا ایک بلبلہ ہے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ اس کا اگلا لمحہ کہاں ہوگا، اس لیے تیاری رکھنی چاہیے اپنی موت کی. بالکل. بہت شکریہ عامر بھائی، بہت شکریہ علامہ صاحب اس کی وضاحت کرنے کا، اور یقیناً اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور آج کا یہ جو ہمارا پورا شو تھا، ہم دعا گو ہیں ان تمام فیملیز کے لیے جو ڈائریکٹلی اس حادثے سے امپیکٹ ہوئیں، ہماری آج کی دعاؤں میں، اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کا احساس زندہ رہنا چاہیے. بہت امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم آنے والے دنوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، خدا نخواستہ اگر ایسا حادثہ دوبارہ ہوتا ہے تو آسانیاں پیدا کریں. آخر میں پھر ایک دفعہ یہی کہ جو ان کی آپ بیتی تھی، ان کے ساتھ ہونے والے واقعے سے زیادہ تلخی حقیقت تھی کہ اس کے بعد ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو امید یہی کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے، ہمارے انتظامیہ ان چیزوں کو زیادہ ملوث خاطر لے کے آئیں گی اور ان کے لیے اور آنے والے تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گی. اسی کے ساتھ بھائی کوئکلی ہم سلمیٰ کی پلیٹنگ کی طرف نظر ڈال لیتے ہیں. دونوں باقی ریسیپیز بھی تیار ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ آج میٹھا بنا ہے جی بھیونیوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ چکن بھی ریڈی. اور تیسری چیز کیا پلیٹ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے؟ یہ اسپینچ اینڈ چکن رولز ہیں. یس آئی فارگاٹ دیٹ. تو تھوڑا ویجیٹیبلس پہ بھی ذرا ہاتھ ہونا چاہیے. یہی نہیں کہ آپ پروٹین کھاتے رہیں اور چکن کرتے رہیں. تو ہم نے کہا کہ آج یہ پالک والے آپ کے پاس پیسٹریز بھی موجود ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے. آپ نے ریسیپی پہ بھی نظر رکھنی ہے، اس کا کارڈ آپ کے لیے چلایا. لیکن کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، آخری ہو سکتا ہے کل یا تو آخری آپ کا اور ہمارا ساتھ ہو باران رحمت میں، یا اس کے بعد ہمیں ایک اور موقع مل جائے. لیکن تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.